बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिपू इन्फो। हमने ड्रग लॉ का पोर्शन शुरू किया हुआ है फार्मेसी टेक्नीशियंस और बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है ड्रग लॉ का। तो इसके बाद लास्ट लेक्चर भी होगा, तो उसके बाद आपको ड्रग लॉ का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपको ड्रग लॉ की जो है तमाम जो प्रीवियस लेक्चर हैं एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। वो तमाम प्रीवियस लेक्चर और करंट लेक्चर, तमाम लेक्चर जो है आप सुन सकते हैं। ठीक है ना। आज के लेक्चर 17 के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के जो सेक्शन 14 से 19 तक है ये पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी के मतलब और एप्लीकेशन एंड फी ऑफ फॉर लाइसेंस के मतलब फॉर्म्स ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग्स। जो फॉर्म इस्तेमाल होते हैं लाइसेंस के मतलब ड्रग की सेलिंग के जो लाइसेंस के मतलब जो फॉर्म है वो पढ़ेंगे सेक्शन 16 के अंदर। और सेक्शन 17 जो है सेल एट मोर देन वन प्लेस, अगर एक से ज़्यादा जगह पर आपने कोई ड्रग सेल करनी है वो उसके मतलब जो सेक्शन लगता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेक्शन 18 जो है ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस के मतलब है, सेक्शन 19 है कंडीशन फॉर द इश्यूज ऑफ लाइसेंस के मतलब है। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है क्योंकि ये जो है आपको बहुत पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप मेडिकल स्टोर बना के बैठ जाएंगे, ठीक है ना, या फार्मेसी बना के बैठ जाएंगे, तो आपको इस तमाम सेक्शंस के तहत जो है आप जो है अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। और लाइसेंस की फ़ीस कितनी है, उसको कैसे बनवाना है, ड्यूरेशन कितना होता है लाइसेंस का, तमाम बातों की इन्फॉर्मेशन आज को आपको इस लेक्चर में मिल जाएगी। तो इस लेक्चर को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके लिए इंतहाई अहम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 14 जो है चैप्टर 3 का सेल्स ऑफ ड्रग्स के मतलब है, इसमें लिखा हुआ है लाइसेंस अंडर द रूल्स। इसमें बस थोड़ी सी बात है, वो ये है कि आप लाइसेंस ले सकते हैं रूल के तहत। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इशू अ लाइसेंस ऑफ फार्मेसी और लाइसेंस ऑफ मेडिकल स्टोर, यानी एक कानून के तहत जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है आपको लाइसेंस इशू कर सकती है मेडिकल स्टोर का या फार्मेसी का। बस इतनी सी बात है, सेक्शन 14 में लिखी हुई है। और इसके अलावा जो है सेक्शन 16 जो है वो भी आप देख लें। सेक्शन 15 में आपको बाद में बताऊंगा, आप सेक्शन 16 देख लें क्योंकि छोटा सा सेक्शन है, तो मैंने कहा आपको पहले बता दूं। इसमें लिखा हुआ है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू अ लाइसेंस फॉर अ फार्मेसी इन फॉर्म 9 एंड लाइसेंस ऑफ मेडिकल स्टोर इन फॉर्म 10। यानी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है पंजाब में? पंजाब प्रोविंशियल, पंजाब में है पंजाब फार्मेसी काउंसिल। ठीक है ना, पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है पंजाब में। तो इससे अगर आपने फार्मेसी का लाइसेंस लेना है तो आपने अपनी एप्लीकेशंस देनी है फॉर्म 9 के ऊपर। अगर आपने लाइसेंस लेना है मेडिकल स्टोर का तो फिर आपके लिए है फॉर्म 10। तो ये दो पॉइंट हैं आपके लिए एमसीक्यूज वाइज भी क्रिटिकल हैं कि फॉर्म 9 किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर्म 10 किस लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब है आपका सेक्शन 15 पंजाब ड्रग रूल्स का। सेक्शन 15 किस चीज़ के मतलब है? एप्लीकेशंस ऑफ एंड फीस ऑफ लाइसेंस के मतलब है। तो आप जो है सेक्शन का नंबर उसका जो है सब्जेक्ट बताना चाहिए, ताकि अगर आप इन बड़ा ही एहतियात से एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एमसीक्यूज़ में इस तरह भी पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी फॉर लाइसेंस का कौन सा सेक्शन है। तो आप बता सकते हैं कि सेक्शन 15 जो है एप्लीकेशन फीस ऑफ लाइसेंस के मुतल्लिक़ है। तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 1 में अ पर्सन में अप्लाई टू द लाइसेंस authority for grant or renewal of a license referred in rule 14 in form 8A और form 8B। यानी एक शख्स जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर सकता है या अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए भी अप्लाई कर सकता है। किस रूल के तहत? रूल 14 के तहत। और उसके लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो है पंजाब फार्मेसी काउंसिल जो है उसको अप्लाई करेगा, उसको अप्लाई करेगा किस फॉर्म के ऊपर? फॉर्म 8A के ऊपर अप्लाई करेगा, यानी एप्लीकेशन देगा फॉर्म 8A। किस लिए? लाइसेंस को लेने के लिए फॉर्म 8A इस्तेमाल करेगा। अगर उसने जो है फार्मेसी खोली है तब फॉर्म 8A इस्तेमाल होगा।
اگر اس نے لائسنس رینیو کرانا ہے یا لائسنس کو حاصل کرنا ہے میڈیکل سٹور کا لائسنس، تب وہ فارم 8B استعمال کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے بھائی لائسنس لینا ہے، اس کی اپلیکیشن فل کرنی ہے، لائسنسنگ اتھارٹی کو اپلائی کرنا ہے، صرف اپلیکیشن دینی ہے، تو پھر فارم 8A ہے فارمیسی کے لیے، فارم 8B ہے اپلیکیشنس کے لیے، میڈیکل سٹورز کے اپلیکیشنس کے لیے۔ سب سیکشن 1 آپ کو پتہ چل گیا۔ سب سیکشن 2 دیکھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے دی ایپلیکنٹ shall deposit the fee for a license in the head of the account number 52 health and other receipt at the following rates، یعنی اگر پنجاب میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو تب آپ جو ہے لائسنس لے سکتے ہیں فیس جمع کرا کر، جو اس یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو بتایا ہے، اس اکاؤنٹ نمبر میں جا کے اپنی فیس جمع کرائیں گے۔ آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ سب کلاس اے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی فیس جو ہوگی وہ ہوگی 3,000 ہوگی۔ اگر آپ نے جو ہے کیا کھولا ہے فارمیسی کھولی ہے، 3,000 دیں گے۔ اگر آپ نے کھولی ہے میڈیکل سٹور، پھر آپ کی فیس 2,000 ہوگی لائسنس لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 2,000 فیس آپ نے لازمی پے کرنی ہے، گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے میڈیکل سٹور کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ کلاس بی میں لکھا ہوا ہے 2,000 روپیز فار رینیول آف اے لائسنس آف فارمیسی اینڈ 1,000 روپیز فار رینیول آف اے لائسنس آف میڈیکل سٹور، یعنی اگر آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو گیا ہے 2 سال بعد، تب آپ اس کا لائسنس رینیو کرا رہے ہیں میڈیکل سٹور کے لیے، تب آپ 1,000 فیس پے کریں گے گورنمنٹ کے کھاتے میں۔ اگر آپ نے فارمیسی کا لائسنس رینیو کرانا ہے تب آپ کو 2,000 پے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیس جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے جو ہے اس اکاؤنٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بیسیکلی اکاؤنٹ جو ہے عام طور پر جو ہے میں نے جو اپلائی کیا ہے میڈیکل سٹورز کے لیے، تو یہ اکاؤنٹ میں جمع کروائی ہے فیس، بینک آف پنجاب کا یہ اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں یہ جا کے فیس جمع کروائی ہے لائسنس کو حاصل حصول کے لیے۔ سیکشن 3 لکھا ہے دی لائسنسنگ اتھارٹی شیل ایشو اینڈ رینیو اے لائسنس سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشنز پرسکرائبڈ ان دی ایکٹ اینڈ دی رولز۔ لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے ایشو کر سکتی ہے لائسنس کو یا رینیو کر سکتی ہے لائسنس کو، اور لائسنس کو رینیو کرے گی، لیکن وہ کنڈیشن جو ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لائسنس کے لیے کنڈیشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قانون کی اس ایکٹ کی کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کے لائسنس کو رینیو کر سکتی ہے یا اس کو ایشو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس قانون کے تحت۔ اچھا، سیکشن 4 سب سیکشن 4 میں لکھا ہوا دی اپلیکینٹ شیل پے 50% of the fee for the change of the qualified persons or the duplicate copy of the license۔ اگر وہ لائسنس کی ڈپلیکیٹ کاپی لینا چاہ رہا ہے یا qualified person کو چینج کرنا چاہ رہا ہے، تو تب جو ہے اپلیکینٹ کیا کرے گا، 50% فی پیس کرے گا جو لائسنس کی فیس ہے۔ یعنی اب تو ہے رول چینج ہو گیا کہ کوالیفائڈ پرسن جو ہے آپ چینج نہیں کر سکتے، یعنی کوالیفائڈ پرسنز بھی آپ جو ہے بیٹھ کے ہی آپ کو جو ہے ڈرگ کو سیل پرچیز کی لک آفٹر سپروائز کر کے ہی سیل پرچیز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اگر پرانے رول کے تحت دیکھیں تو کوالیفائڈ پرسن کو اگر چینج کرنا تو اس کے لیے آپ کو 50% فی پے کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ڈپلیکیٹ لائسنس لیں گے تب بھی آپ کو 50% فی پے کرنی پڑے گی، جو بھی لائسنس کی فیس ہے اس کی 50%۔ نیکسٹ جو ہمارا سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 17 پنجاب ڈرگ رولز کا۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، سیل ایٹ مور دین ون پلیس، اگر ایک سے زیادہ جگہ پر آپ نے اگر سیل کرنی ہے اپنی ڈرگس کو، پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو اس میں سیکشن 17 کا سب سیکشن 1 یہ بتاتا ہے اف اے پرسن ڈیزائر ٹو سیل اسٹور ایگزیبٹ فار سیل اور ڈسٹریبیوٹ ڈرگس ایٹ مور دین ون پلیس ہی شیل اپلائی فار اے سیپریٹ لائسنس ان رسپیکٹ آف ایچ پلیسز، یعنی اگر ایک سے زیادہ جگہ پر وہ سیل پرچیز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے علیحدہ لائسنس کے لیے اپلائی کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہر جگہ کے لیے آپ کے پاس علیحدہ لائسنس ہونا چاہیے اور علیحدہ کوالیفائڈ پرسنس ہونا چاہیے۔ اور سیکشن 2 یہ بتاتا ہے پروویژن آف دی سب رول 1 شیل ناٹ اپلائی ان کیس دی ڈرگ آر پراپرلی اسٹورڈ ان گودون اینڈ یوزڈ اونلی فار اسٹوریج آف ڈرگس and which meets the storage condition and is enlisted along with its complete address of the license۔ یعنی سب رول 1 جو اوپر ہم نے پڑھا ہے
اس کی شک کے مطابق ناٹ اپلائی ان کیس آف دی ڈرگس آر پراپرلی اسٹورڈ ان گودان. اگر کوئی ڈرگ جو ہے اوپر والا رول جو ہے اپلائی نہیں ہوگا اگر کوئی ڈرگ گودام میں اسٹور کی ہوئی ہے یا کسی اسٹوریج یوزڈ اونلی فار اسٹوریج آف ڈرگس، یعنی اگر آپ جو ہے سیل کرنا چاہ رہے ہیں ڈرگ کو اسٹوریج کر رہے ہیں سیل کے لیے، ٹھیک ہے نا، اینڈ وچ میٹس دی اسٹوریج کنڈیشن اینڈ از انلسٹڈ along with this complete address on the license، یعنی جو آپ کے ڈرگ ہیں وہ ایک جگہ پر اسٹور کرنے کے کر رہے ہیں آپ اس ڈرگ کو سیل کے لیے، اور جو ہے اسٹور کر رہے ہیں اور اسٹوریج کنڈیشن جو ہے کنڈیشن جو شرائط ہیں یعنی کتنا ٹمپریچر ہونا چاہیے وہ تمام شرائط جو ہے آپ پوری کر رہے ہیں اسٹوریج کنڈیشن کی، تب آپ کے لیے جو ہے سیپریٹ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے کسی گودام کے لیے یا اسٹوریج آف جو اسٹوریج جہاں پر ڈرگ اسٹور کی گئی ہیں اس کے لیے. تو لیکن آپ نے جو ہے جو اسٹوریج جو جگہ جہاں جس جگہ آپ نے ڈرگ اسٹور کر رہے ہیں اس کی اسٹوریج کا ایڈریس جو ہے نا کمپلیٹ ایڈریس جو ہے نا آپ نے لائسنس میں مینشن ضرور کرنا ہے. سیکشن 18 ہے ڈیوریشن آف لائسنس کے متعلق. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا لائسنس کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں اس کا سیکشن 18 جو ہے وہ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ اس کا سیکشن 1 اگر پڑھیں، لائسنس ایشوڈ اور رینیوڈ انڈر these rules shall, unless suspend or cancel earlier, remain in force for 2 years from the date of issue. ان شارٹ آپ دیکھیں کہ آپ کا لائسنس جو آپ کو ایشو ہوا ہے یہ جو آپ نے رینیو کروایا ہے وہ 2 سال تک کارآمد ہے آپ کے لیے، جب سے وہ ایشو کیا ہے 2 سال تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. سبسیکشن 2 یہ کہتا ہے if a person fail to apply for a renewal of a license within 30 days after the expiry of the license, his license shall stand cancelled. اگر ایک شخص نے اپنا لائسنس 2 سال کے بعد بھی رینیو نہیں کروایا، یعنی کم سے کم اگر اس کا لائسنس اگر ایکسپائر ہو گیا ہے تو ود ان 30 ڈیز اس کو لائسنس کے رینیول کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. اگر وہ اپلائی نہیں کرتا تو اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. سیکشن 3 یہ بتاتا ہے if a person applies for the renewal of a license within 30 days after the expiry of the license shall remain in force until an order on the application is passed by the licensing authority. یعنی جو اگر ایک شخص نے جو ہے 30 دنوں کے اندر اندر جو ہے لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو اس کا لائسنس جو ہے کارآمد رہے گا until an order of the application is passed by a licensing authority، یہاں تک کہ لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے پنجاب فارمیسی کونسل اس کے متعلق کوئی آرڈر جاری نہیں کرتی تب تک جو ہے اس کا لائسنس کارآمد رہے گا اگر وہ 30 دنوں کے اندر اندر جو ہے لائسنس کے رینیول کے لیے اپلائی کر دیتا ہے. سب سیکشن 4 یہ بتاتا ہے دی لائسنسنگ اتھارٹی شیل ایشو اور ریسیٹ آف این اپلیکیشن آف دی لائسنس اور رینیول آف دی لائسنس. لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے اس کا کام ہے کہ اگر ایک شخص نے رینیول کے لیے اپلائی کیا ہے تو اس کی رسید جو ہے اس کو ایشو کر دے اس کی اپلیکیشنز کی، یعنی اس نے جو ہے لائسنس کے جو لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے رینیول کے لیے اپلائی کیا ہے جو اس کی رسید جو ہے اس شخص کو دے تاکہ جو ہے وہ ایز اے ریکارڈ کسی بھی ڈرگ انسپیکٹر کو اگر وزٹ ہوتا ہے تو اس کو بتائے کہ میں نے لائسنس رینیو کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ اس کی جو ہے کوئی سیل میں رکاوٹ نہ بنے. تو بہرحال لائسنسنگ اتھارٹی کا کام ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے درخواست دیتا ہے لائسنس کے لیے یا لائسنس کو رینیو کرنے کے لیے تو اس کی رسید اس کو دے. سب سیکشن 5 یہ لکھا ہوا ہے دی لائسنسنگ اتھارٹی شیل ڈسپوز آف این اپلیکیشن فار لائسنس اور رینیول آف دی لائسنس ود ان 45 days آف دی ریسیٹ آف دی اپلیکیشن. یعنی کسی شخص نے اگر لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے یا رینیو کرانے کے لیے اپلائی کیا ہے اپنے لائسنس کو تو وہ لائسنسنگ اتھارٹی یعنی پنجاب فارمیسی کونسل ہے فار ایگزامپل تو وہ اس کی اپلیکیشن کو 45 دن کے اندر اندر جو ہے اس کے بعد عمل کر کے یعنی اس کی اپلیکیشن کو مکمل کرے گی، یعنی اس کا لائسنس جاری کر دے گی 45 دنوں کے اندر اندر. سب سیکشن 6 یہ کہتا ہے if the licensing authority fails to dispose of the application within the specified time it shall record reason for the failure. یعنی اگر ایک لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم
6 مہینے سال تک لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے پنجاب فارمیسی کونسل لائسنس جاری نہیں کرتی، تو وہ جاری کرنے کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے یا جو سیکٹری ہے فارمیسی کونسل وہ سائن نہیں کر رہا، یعنی جو بھی چکر ہے اندرون خانہ، خدا نخواستہ اگر آپ کا لائسنس ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ ڈیلے کرنے کی لائسنسنگ اتھارٹی کو ود ان پیریڈ لائسنس جاری نہ کرنے کی آپ کو ریزن بتائے گی، یا لائسنسنگ اتھارٹی کا کام ہے کہ آپ کو ریزن بتائے کہ آپ کا لائسنس جو ہے کیوں ود ان پیریڈ آپ کو نہیں بن سکا۔ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکشن ہے آپ کا سب سیکشن 7 ڈیوریشن آف لائسنس کا، اس میں یہ کہتا ہے اف ان دی اوپینین آف لائسنسنگ اتھارٹی اٹ از ناٹ ایکسپیڈینٹ، یعنی کہہ رہا ہے کہ اگر لائسنسنگ اتھارٹی کی رائے کے مطابق اٹ از ناٹ ایکسپیڈینٹ ان دی پبلک انٹرسٹ ٹو گرانٹ لائسنس اٹ میں ریفیوز دی اپلیکیشنس، یعنی اگر لائسنسنگ اتھارٹی سمجھتی ہے کہ اگر اس کو لائسنس جاری کیا جائے اس شخص کو تو پبلک کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ اس کی لائسنس کی اپلیکیشنس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ لائسنسنگ اتھارٹی کے پاس یہ بھی اختیار ہے، یعنی فول اجارہ داری ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سیکشن 18 ڈیوریشن آف لائسنس کا سب سیکشن 8 یہ کہتا ہے دی لائسنسنگ اتھارٹی shall not renew a license without an inspection report of the inspector، یعنی لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے لائسنس ایشو نہیں کرے گی کسی شخص کو بھی لائسنس ایشو نہیں کرے گی، کیوں؟ وداؤٹ این انسپیکشن رپورٹ آف دی انسپیکٹر کی انسپیکشن رپورٹ کے بغیر، یعنی انسپیکٹر جو ہے آپ کو انسپیکشن رپورٹ جو بنائے گا آپ کے اس جگہ کی جہاں پر آپ نے میڈیکل اسٹور کھول رہے ہیں یا فارمیسی کھول رہے ہیں، وہ انسپیکشن رپورٹ جمع کروائے گا لائسنسنگ اتھارٹی کو، حفاظت کرو پنجاب فارمیسی کونسل کو جمع کروائے گا، تبھی آپ کو لائسنس ایشو کیا جائے گا، یعنی وداؤٹ انسپیکشن رپورٹ آف دی انسپیکٹر آپ جو ہے اپنا لائسنس نہیں لے سکتے۔ یہ جو ہے آپ کا تمام باتیں اس میں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی ڈیوریشن آف لائسنس کے سیکشن میں۔ سیکشن 19 ہے آج کے لیکچر کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کنڈیشن فار دی ایشوئنس آف لائسنس، اگر لائسنس آپ کو ایشو ہو جاتا ہے تو اس کی کنڈیشن یعنی اس کی شرائط کیا ہیں۔ اس کی شرائط میں یہ لکھا ہوا ہے دی لائسنسنگ اتھارٹی شیل ناٹ ایشو آ لائسنس ان فارم 9 فارمیسی اینڈ فارم 10 میڈیکل اسٹور انلیس، یعنی جو ہے لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے آپ کو لائسنس ایشو نہیں کرے گی فارم 9 جو فارمیسی کے متعلق ہے اور فارم 10 جو ہے جو میڈیکل اسٹور کے متعلق ہے، جب تک کہ یہ والی شرائط پوری نہ ہوں۔ کنڈیشن پہلی یہ ہے، کلاس اے میں یہ لکھا ہوا ہے دی پریمیسز ہیز پراپر اینڈ ایڈیکویٹ فیسلٹی فار اسٹوریج آف اے ڈرگ فار دیئر پروٹیکشن فرام ڈائریکٹ سن لائٹ ڈسٹ اور ڈرٹ انکلوڈنگ ریفریجریشن فیسلٹی، یعنی اگر آپ لائسنس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ جس بلڈنگ میں یا جس جگہ پر جس شاپ پر وہ دکان کھول رہے ہیں فارمیسی یا میڈیکل اسٹور کی، تو وہ جگہ آپ کو بہت اچھی ہونی چاہیے، یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں نہ آئیں، ڈسٹ نہ پڑے، یا آپ اس کو کسی طرح شیشہ کور کیا ہونا چاہیے پوری دکان کو تاکہ ڈسٹ نہ پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس میں کولنگ کی ضرورت ہے تو اے سی لگا ہونا چاہیے، ریفریجریشن جو ڈرگ جس کے ٹمپریچر کنٹرول ڈرگ ہیں تو اس کو ریفریجریشن میں پڑی ہونی چاہیے، اسی طرح کی اگر آپ کے پاس سہولتیں ہیں تو تب آپ کو لائسنس ایشو ہوگا اس چیک کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا چیک ہے کلاس بی میں دی پریمیسز از کلین ہائیجین اینڈ ٹائڈی کنڈیشنز، یعنی جو بلڈنگ ہے آپ کی ہے لائسنس کے لیے وہ آپ کی کیا ہونی چاہیے، کلین صاف ستھری ہونی چاہیے، ہائیجین یعنی کسی بھی گندگی وغیرہ سے پاک ہونی چاہیے، یعنی ٹیڈی کنڈیشن یعنی صاف ستھری کنڈیشن ہونی چاہیے آپ کی جو بلڈنگ ہے، تب آپ کا لائسنس ایشو ہوگا۔ کلاس سی میں لکھا ہوا ہے ان کیس آف لائسنس آف اے فارمیسی in which preparations or compounding of a drug is undertaken, the premises has fulfilled the requirement contained in the schedule F۔ schedule F میں جو requirement لکھی ہوئی ہیں وہ اگر پوری کرتا ہے جو فارمیسی کا لائسنس لے رہا ہے، شیڈول ایف میں جو ہے پوائزنس کے متعلق جو مطلب کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر فارمیسی کے اندر کیونکہ پوائزنس ڈرگز ہوتی ہیں تو اس کے شیڈول ایف کو فلفل کرے گا، اس کی ریکوائرمنٹ جو شیڈول ایف میں ہے، تو تب وہ اس کو فارمیسی کا لائسنس ایشو کیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے پریپریشن اور کمپاؤنڈنگ آف ڈرگ کی انڈرٹیکنگ، یعنی اس کا انڈرٹیکنگ بھی دے گا، یعنی اس کا بیان حلفی دے گا کہ وہ جو ہے پوائزن ڈرگز کا خاص خیال رکھے گا۔ اچھا، کلاس ڈی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دی کورڈ ایریا آف دی پریمیسز آف فارمیسی از ناٹ لیس دین 140 اسکوائر فیٹ،
یہ 140 کا نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ 140 اسکوائر فٹ تک کورڈ ایریا ہونا چاہیے فارمیسی کا، کم سے کم 140 اسکوائر فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے فارمیسی کے لیے، ود اے منیمم بریتھ آف 18 فٹ، یعنی آپ کی جو ہائٹ ہے، بلندی ہے، وہ کم سے کم 8 فٹ ہونی چاہیے، اور چھت جو ہے آپ کی 140 فٹ ہونی چاہیے۔ ان فرنٹ اینڈ ہائٹ آف، یعنی فرنٹ کے اوپر بھی آپ کو 8 فٹ کا جگہ ہونی چاہیے، اور ہائٹ جو دیوار جو ہے آپ کی وہ بھی 8 فٹ ہونی چاہیے۔ ان کیس آف میڈیکل اسٹور، اگر آپ کو میڈیکل اسٹور کھول رہے ہیں تب آپ کی جو ہے 96 اسکوائر فٹ ود منیمم بریتھ، یعنی میڈیکل اسٹور کے لیے آپ کی جو ہے بریتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو چھت ہے وہ 96 اسکوائر فٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، بلندی پر 8 فٹ بلندی پر، اینڈ ہائٹ جو یعنی آپ کی دیوار ہے وہ بھی 8 فٹ کی ہونی چاہیے، یعنی فرنٹ بھی آپ کا 8 فٹ کا ہونا چاہیے، اور بلندی بھی آپ کی 8 فٹ ہونی چاہیے، اور یعنی ایریا جو ہے آپ کا 96 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے آپ کا، یعنی رقبہ جو ہے 96 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے، کس کے لیے؟ میڈیکل اسٹور کے لیے، اور فارمیسی کے لیے 140 اسکوائر فٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شرائط پوری ہوں گی تو تب آپ کو لائسنس شروع ہوگا، ایشو ہوگا، کیونکہ یہ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں لائسنس کے لیے۔ کنڈیشن آف ایشوئنس آف لائسنس کا پارٹ 2 آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو اس میں وہی بات ہے کہ آپ کو لائسنس ایشو ہوگا فارم 9 کے جو فارمیسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فارم 10 جو ہے میڈیکل اسٹور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لائسنس ایشو ہوگا، مگر آپ نے یہ شرائط پوری کرنی ہے۔ اس میں شرائط ای لکھا ہوا ہے، سب سیکشن ای آپ کہہ سکتے ہیں، دی اپلیکینٹ از ناٹ convict who has been sentenced for imprisonment for a period of 1 year or more, or a sentence to pay fine of 30,000 rupee or more for manufacturing and selling spurious drugs، یعنی آپ جو ہے، یعنی آپ کو لائسنس ایشو نہیں ہوگا اگر آپ کو جو ہے سپوریس ڈرگس سیل کرنے کی وجہ سے یا اس کو مینوفیکچر کرنے کی وجہ سے، سپوریس کا مطلب ہوتا ہے کہ جعلی ادویات، آپ پیچھے جو ہے ڈرگس ڈیفینیشنز میں یہ پڑھ چکے ہیں سپوریس ڈرگس کے متعلق، کہ اگر آپ جعلی ادویات بناتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور آپ کو 1 سال تک قید ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ 1 سال سے زیادہ قید ہوئی تھی، اور آپ کو 30,000 جرمانہ بھی ہوا تھا، تو تب بھی آپ کو یہ لائسنس ایشو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یعنی قید جرمانہ نہیں ہونا چاہیے جعلی ادویات کی وجہ سے۔ اس کے بعد کلاس ایف میں یہ لکھا ہوا ہے، اے پرسن ہو از رجسٹرڈ انڈر سیکشن 24(1)(a) آف دی فارمیسی ایکٹ 1967 has agreed to personally supervise the sale of the drug for the license in the Form 9 pharmacy, and persons who is registered under section 24(1)(a) and (b) of the said act has agreed to supervise the sale of drug of a license in Form 10 of medical store۔ یعنی ایک شخص اگر لائسنس لے رہا ہے تو وہ انڈر ٹیکنگ دے گا، یعنی ایک بیان حلفی دے گا کہ وہ خود پرسنلی سپروائز کرے گا جو ڈرگ سیل ہو رہی ہیں، یعنی کوالیفائڈ پرسن خود بیٹھ کے اپنی ڈرگ کو دیکھے گا کہ کون سی ڈرگ سیل ہو رہی ہیں اور صحیح ہو رہی ہیں غلط ہو رہی ہیں، اس کو دیکھے گا، لک آفٹر کرے گا۔ اگر وہ فارمیسی والا ہے تو فارم 9 کے لیے جو اس نے انڈر ٹیکنگ دی، اگر میڈیکل اسٹور والا ہے تو فارم 10 کے لیے جو اس نے جو ڈرگ سیل ہو رہی ہیں تو اس کی سپروائز کرے گا، ٹھیک ہے۔ provided that بشرطے کہ provision of this rule for the license already issued shall come into force after 10 years for the notification of these rules، یعنی یہ تمام شرائط جو ہیں اس نوٹیفیکیشنز کے 10 سال بعد جو ہے امپلیمنٹ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ شرط جو ہے رکھی گئی تھی، یعنی 2007 میں یہ آیا تھا رولز، تو 2017 تک جو ہے اس کو ایکسٹینشن ملی تھی کہ اس رولز کو آپ کو ذرا لائٹ لے سکتے ہیں، اگر یہ 10 سال گزر جاتے ہیں تو تب یہ رول اسی طرح امپلیمنٹ ہوگا جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کوالیفائڈ پرسن جو ہے خود بیٹھ کے ڈرگ سیل کرے گا، اور جو ہے کسی بھی تھرڈ پارٹی کو سیل نہیں کروائے گا۔ سیکشن 2 یہ بتاتا ہے، The licensing authority shall not issue a license without inspection report by a committee comprising of the secretary of the district board or the area drug inspector، یعنی لائسنسنگ اتھارٹی جو ہے یہ بھی شرط ہے کہ وہ تب تک لائسنس ایشو نہیں کرے گی جب تک جو ہے ایک کمیٹی
ایک کمیٹی جو ہے اپنا کام نہیں دکھا دیتی. ایک کمیٹی جو ہے ڈسٹرکٹ بورڈ میں جو بنتی ہے اس کی جو کمیٹی اپنی رپورٹ جمع نہیں کراتی، یا ایریا آف ڈرگ انسپکٹر اپنی رپورٹ جمع نہیں کراتا، یعنی یا جو ڈرگ انسپکٹر اس ایریا کا جو ڈرگ انسپکٹر ہے وہ اپنی رپورٹ جمع کرائے اس پریمیسز کے متعلق جہاں پر میڈیکل سٹور یا فارمیسی کھولی جا رہی ہے، یا پروونشل جو ڈسٹرکٹ بورڈ ہے اس جگہ کا، تو وہ جب تک اپنی رپورٹ جمع نہیں کراتا تب تک انسپیکشن کی رپورٹ جمع نہیں کرتا تب تک لائسنس ایشو نہیں ہوگا. یعنی آپ کو لائسنس لینے کے لیے ڈرگ انسپیکٹر کی رپورٹ بھی بہت ضروری ہے. تو تمام ٹاپک آپ نے پڑھ لیا. اب آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہی لے لیں. تو ٹیسٹ میں آپ کا چھوٹا سا کویشچن ہے اکارڈنگ ٹو پنجاب ڈرگ رول 2007 سیکشن 18 از ریلیٹڈ. سیکشن 18 جو ہے کس چیز کے متعلق ہے آپ بتا سکتے ہیں آپشن میں. ڈرگ ڈیوریشن آف لائسنس، پروسیجر آن دی ریسیٹ آف سیمپل فرام انسپیکٹر، اور ڈیوٹیز آف دی گورنمنٹ انالسٹ، پروہیبیشنس آف دی ڈسکلوئر آف دی انفارمیشنس. کس چیز کے متعلق جو ہے سیکشن 18 ہے. تو آپ پیچھے تمام لیکچر سن چکے ہیں. آپ تمام لیکچر اگر آپ کو یہ ایم سی کیوز نہیں آتا آپ دوبارہ پچھلا تمام لیکچر سنیں اور آپ اس ایم سی کیوز کو اٹیمپٹ کریں کہ سیکشن 18 کس چیز کے متعلق ہے. تو تبھی آپ جو ہے اس ایم سی کیوز کو اٹیمپٹ کر سکیں گے اگر آپ پورا لیکچر دھیان سے سنتے ہیں. تو آپ سے لاسٹ میں چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ جو ہے اپنے کسی فرینڈس کو شیئر کر دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا جس کو شیئر کریں گے. تو نیکسٹ جو ہے ہمارا پنجاب ٹیک رول 2017 چیپٹر 4 ہم پڑھیں گے. وہ چیپٹر 4 جو ہے آپ کا ہوگا شیڈولز کے متعلق. جو تمام شیڈولز اور ریمیننگ جو اس کے سیکشن رہ گئے ہیں پنجاب ڈرگ رولز کے وہ ہم پڑھیں گے. تو اب جڑے رہیں اس چینل سے تاکہ آپ کو تمام ڈرگ لا کا ٹاپک جو ہے سبجیکٹ جو ہے کور ہو سکے، اور تمام سلیبس جو ہے آپ کا پنجاب فارمیسی کونسل پنجاب فارمیسی کونسل کے سلیبس کے مطابق آپ کا فارمیسی ٹیکنیشینز کا بھی کیٹیگری کا سلیبس کور ہو سکے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.